बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी इस मुबारक सफ़र में कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को जो दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी खानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और बिलखुसूस सलासिल की वो तालीमात जो हमारे सिलसिले की आम है, उनकी इजाज़तों के लिए हमारे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं। और वो लोग कि जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं, रूहानी अमराज की वजह से, जिस्मानी बीमारियों की वजह से, और वो चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में और हमारे बुज़ुर्गों के तजर्बात के साए में उनको उनके मसाइल का हल मिले। मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल के सीज़न 2 के एपिसोड 36 में खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपने हिस्से का काम इसी तरह ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ करें कि जैसे मेरे और मेरे बुज़ुर्गों ने और मैंने इस काम को सर अंजाम दिया। आपका काम क्या बनता है कि आप सिलसिले की तालीमात को, हमारी होने वाली ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाएं, किसी न किसी के ज़रिए, चाहे ख़ुद जाकर आपको पैगाम पहुंचाना पड़े या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर वेबसाइट के थ्रू या कोई भी आप सोशल नेटवर्क जिसको आप समझें कि इस तरह इस सिलसिले के पैगाम को, इस वीडियो को मैं आगे पहुंचा सकता हूं और मैं ये हुनर रखता हूं अपने अंदर, तो आपको चाहिए कि आप इस सिलसिले के इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि उसमें जितने भी लोग जुड़ते चले जाएंगे सब के सब एक कड़ी के मानिंद, एक ज़ंजीर के मानिंद हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। और ये वही कड़ी है, ये वही ज़ंजीर है जो हमारे बुज़ुर्गों के नाम के साथ मंसूब सब बुज़ुर्ग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इसका जो आगाज़ है कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, वहाँ तक ये कड़ी पहुँच जाती है। अब इसमें मज़ीद जितने लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपके लिए वो सदका जारिया बनता चला जाएगा। तो आइए हमारे इस नेक काम में हमारा साथ दीजिए और सिलसिले की तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाइए। आज की हमारी ख़ास ट्रांसमिशन यकीनन हम कुछ ही दिनों के बाद हम एक ऐसे महीने में दाखिल हो जाएंगे कि जिसका इंतज़ार हमें है और जिसकी जो दिन हैं बिलखुसूस वो 10 दिन जो बड़े हुर्मत वाले हैं, अज़मत वाले हैं, कि जिसमें हमें बाकायदा तौर पे हुक्म दिया गया है कि हम उन दिनों में अपने रब को शिद्दत के साथ, कसरत के साथ याद करें और उसको राज़ी करें उस अमाल से कि जो करने का उसने हमें बाकायदा तौर पर कुरान में हुक्म दिया है कि फ़सल लिरब्बिका वन्हर, कि आप नमाज़ पढ़ें और कुर्बानी करें। कुर्बानी करने का हुक्म सिर्फ़ और सिर्फ हमें, जो हम पे फ़र्ज़, जो हम पे वाजिब है, वो ज़िलहज के इन 10 दिनों में है
اور بالخصوص حج کے بعد، کہ جب حج کے رکن کے حج کی جب ادائیگی مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد ہم اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کرتے ہیں، کہ جسے ہم ذی الحج کا مہینہ کہتے ہیں۔ اب ان 10 دنوں کی بھی ہم تیاری کر رہے ہیں اور اس 10 دنوں میں بھی داخل ہوں گے۔ ہم اس 10 دنوں میں داخل ہونے سے پہلے ہم عشرہ کوثر کے بارے میں تھوڑی گفتگو کرتے ہیں کہ عشرہ کوثر یہ 10 دن ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ یہ 10 دن ہماری زندگی کے ہمارے 355 دنوں پر غالب آ سکتے ہیں اگر ہم اس 10 دنوں میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیں۔ یوں تو رب کے لیے ہر دن ہی مخصوص ہونا چاہیے، لیکن کچھ لوگ کہ جو دنیاوی معاملات میں بھی مشغول ہیں اور وہ بھی ان کے لیے ضروری ہے جیسا کہ حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ بیوی بچوں کی کفالت، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، یا ان سے جڑے ہوئے جو لوگ کہ جن کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے، اس کو بھی لے کے چلنا ہے۔ لیکن اس 10 دنوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مخصوص کر لیں، تاکہ اس 10 دنوں کی برکتیں آپ وہ سمیٹ سکیں جو 355 دنوں پر آپ کے غالب آ جائے۔ کہ جو لوگ ہمیں 10 دن ہمارے ساتھ جڑتے ہیں عشرہ کوثر میں اور اپنے آپ کو مخصوص کرتے ہیں، تو یقیناً ان کو 3 خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کہ اگر ہم بات کریں عشرہ کوثر کی، تو یقیناً ہمارے ساتھ جڑنے والے لوگ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے بھی جڑیں گے، اپنے روحانی مقاصد کے لیے بھی جڑیں گے، اپنے ان مقاصد کے لیے بھی جڑیں گے جو پوشیدہ ہے، جو ان کی طلب ہے، جو ان کی چاہت ہے، جو ان کی چاہت ہے، جو وہ چاہتے ہیں۔ کوئی میری بہن رشتے کے لیے، کوئی میرا بھائی شادی کرنے کے لیے، کوئی میرے احباب رزق میں خیر و برکت کے لیے، کوئی اپنی اولاد کے لیے، تو کوئی اپنے رزق کی تنگی کے لیے، تو کوئی جادو سے پریشان حال لوگ، جنات کے ستائے ہوئے لوگ، شیاطین کے ڈسے ہوئے لوگ، ان سے نجات کے لیے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں۔ تو ان کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عشرہ کوثر میں ہم بالخصوص سورہ کوثر کا خاص عمل اور سورہ کوثر کی دعوت ہم ان 10 دنوں میں دیں گے، کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس 10 دنوں میں جڑ جاتے ہیں ان کو دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں اور خیر کثیر ان کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ سورہ کوثر ہی خیر کثیر ہے۔ خیر کثیر ہر وہ چیز کہ جو خیر کے ساتھ کثرت میں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے 3 دریا، 3 سرچشمے جاری ہوتے ہیں، کہ سب سے پہلا کہ فیض فاطمی، دوسرا نور نبوی کا فیض، اور تیسرا قرب علوی کا فیض۔ فیض فاطمی کیا ہے، نور نبوی کیا ہے، اور قرب علوی کیا ہے؟ ہم پہلے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، اور پھر جب ہم عمل کریں گے نا تو میری ویڈیو کی ٹرانسمیشن جو آپ کے ذہن میں اگر بیٹھ گئی تو یقیناً آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ سب سے پہلے اگر ہم اس آیت، اس سورت کا پس منظر دیکھتے ہیں، اس کا نزول دیکھتے ہیں، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غم زدہ تھے، اور آپ کے غم زدہ ہونے کی وجہ نرینہ اولاد، کہ جس پر آپ کو اہل قریش نے اور کچھ مشرکین نے آپ کو طعنہ دیا تھا قطع نسل کا، یعنی کہ آپ کی نسل کا منقطع ہو جانے کا، تو آپ اس میں تھوڑے سے ڈسٹرب تھے،
جب آپ غم زدہ تھے تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اس آیت کو نازل کیا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب یہ کوثر کیا ہے؟ اس میں کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ اب یہاں پہ ہمارے علماء کرام نے بہت احسن انداز سے بہت پیاری گفتگو کری کہ جس پہ آپ نے نہر کا ذکر کیا، حوض کوثر کا ذکر کیا، آپ نے حق فرمایا۔ لیکن اگر ہم اسی آیت کو ایک دوسرے رخ سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو خیر کثیر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ نبی آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں کہ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ جن لوگوں نے آپ کو طعنہ دیا ہے نبی، ان کی تمام نسلیں بے نام و نشان رہیں گی، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اب جب ذکر بات اولاد کی ہو رہی ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ خیر کثیر عطا کی جو قیامت تک رہے گی، جو ظاہری اور جو باطنی ہے وہ دائمی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب بزرگ یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ فیض فاطمی ہے کہ جس سے نسل چلی، کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جسے ہم اہل سادات کہتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں، کہ جس کا ظہور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وجود سے ہوا، کہ جنہوں نے قطعی نسل کے تانے دینے والوں کے لیے حسن اور حسین جیسے موتیوں کو تاج ایمان میں نصب کر دیا، اور یہ وہ روحانی تسلسل، یہ وہ نسل چلی کہ جس کا فیض قیامت تک اہل سادات میں رہے گا، اور یہی اہل سادات جو ہیں قرآن کے محافظ ہیں، کیونکہ خیر کثیر اس ہی گھرانے میں موجود ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے نبوت کا نوری فیض، نبوت کا نوری فیض ولایت کی گود میں پلتا ہے، یعنی کہ ولایت کا وہ سر چشمہ پھوٹتا ہے کہاں سے؟ اہل بیت سے، فیض فاطمی سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس ہستی کے لیے، یعنی کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میری آنکھوں کا چین ہو تم، میرے دل کا سکون ہو تم۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ فیض فاطمی قیامت تک نسل سادات طیبہ میں قیامت تک جاری رہے گا۔ کہ خیر کثیر، اب یہ دیکھیں کہ اہل سادات کہ جس نسل کو اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا، کہاں سے معلوم آپ کو؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. آپ کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں ہوا سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو تھے ان سے پوری بنی اسرائیل چلی کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اتاری، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی. وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے کہ جن کو رب نے اس روئے زمین پر تمام لوگوں پر فضیلت بخشی. اور جب وہ مقام آیا کہ جب وہ سورت نازل ہوئی کہ انا آتینا کل کوثر، تو یہ اسی کا ظہور ہوا اور یہ نسل قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی. اور اس نسل کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تم ان 2 کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری میری اہل بیت، میری نسل. تو فیض فاطمی کا جب فیض جاری ہوگا تو اس سے نہ تو کوئی افلاس باقی رہے گا، نہ کوئی بھوک باقی رہے گی، نہ کسی چیز کی کمی باقی رہے گی. اور عشرہ کوثر میں جب ہم سورہ کوثر کی دعوت کی ادائیگی کریں گے، جب ہم سورہ کوثر کا عمل میں حصہ لیں گے، اور جب ہم سورہ کوثر پڑھیں گے ایک خاص نصاب کے ساتھ، تو پھر ہماری زندگی میں جتنی بھی کمیاں ہیں، جتنی بھی خامیاں ہیں، وہ سب پر ہوتی چلی جائیں گی، یعنی کہ بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی. کیونکہ جس کے قلب سے فیض فاطمی جاری ہوا، پھر وہ فیض اس کی نسل و در نسل تک منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. سب سے پہلا فیض فاطمی، آپ سمجھ گئے ہوں گے فیض فاطمی اصل میں ہے کیا. فیض فاطمی ہر کمی، ہر خامی کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، اور روحانی اعتبار سے بھی. ہمارا کوئی عمل نہیں ہو رہا، ہمارا کوئی نقش کام نہیں کر رہا، ہماری کوئی دعا کام نہیں کر رہی، ہم آزمائش میں مبتلا ہیں، ہم جادو میں گھرے ہوئے ہیں، ہم شیاطین میں گھرے ہوئے ہیں، ہم مختلف حالات و پریشانی سے مجبور ہیں، ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم ایسے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ جن کا ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، لیکن ان کا وجود بھی اس روئے زمین پر موجود ہے. تو سورہ کوثر ہر اس کمی کو، ہر اس خواہش کو، ہر اس طلب کو پوری کرنے کے لیے کافی ہے. صرف سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی، مکمل، جامع اور بہترین آپ کے ہر مقاصد کے لیے میں سمجھتا ہوں سورہ کوثر کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں نبوت کا نور ہے، اس میں اہل بیت کا نور موجود ہے، اور اس میں وہ حکم موجود ہے جس کا ذکر میں آگے کروں گا. اب ہم بات کرتے ہیں فیض فاطمی، سمجھ آ گئی. اب ہم آتے ہیں
نور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ یہ کوثر کا اصل سرچشمہ ہے، یہ کوثر کا اصل ہی سرچشمہ ہے، اور سورت کا نام ہی کوثر رکھا گیا ہے اس لیے کہ یہ وہی صف ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کا باطنی نام ہے، کہ وجود مبارک کا یہ باطنی نام ہے کوثر، یعنی کہ کثیر خیر، خیر کثیر، ہر خیر، ہر عطا، ہر رحمت، ہر علم، سب کا مرکز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، آپ ہی کی ذات اقدس ہے۔ کہ جس نے اللہ تک پہنچنا ہے وہ نیچے سے چلے گا نا، یعنی کہ پہلے اہل سعادات کا دامن، یعنی کہ پہلے فیض فاطمی اس کو ملنا چاہیے۔ اب جب فیض فاطمی اس کو ملے گا، فیض فاطمی کا سرچشمہ اس کے قلب اطہر سے پھوٹے گا، اس کے بعد وہ نور نبوی میں داخل ہوگا نا، اور جب وہ نور نبوی میں داخل ہوگا تو وہ اللہ کا قرب پائے گا نا، ایسے تو نہیں پہنچ سکتا۔ صوفیہ فرماتے ہیں، ہمارے اولیاء کرام فرماتے ہیں الکوثر هو النور الذی فیہ جمیع الانوار، یعنی کوثر وہ نور ہے، کوثر وہ نور ہے جس میں تمام انوار سموئے گئے ہیں، یعنی کہ جس نے تمام نوروں کو اپنے اندر سمیٹ لیا، جتنے بھی انوار موجود ہیں، جتنی بھی تجلیات موجود ہیں، وہ پہلے ایک جگہ منجمد ہوتی ہیں، پھر وہاں سے سرچشمے پھوٹتے ہیں۔ کہ خیر کثیر، ابھی آپ خیر کثیر کا لفظ سمجھے نہیں ہیں، اور جب خیر کثیر ہی کا لفظ خالی سمجھ آ جائے تو پھر کچھ اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ اس روئے زمین پر جو کچھ موجود ہے، جتنے نور موجود ہیں، ان سب کا مرکز، ان سب کا منبع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در، آپ کا قلب اطہر، آپ کی حیات اور آپ کی زندگی اور آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں یہی وہ نور ہے کہ جس کی بدولت دل زندہ ہوتا ہے، دل بینا ہوتا ہے، کہ دل کے دروازے کھلتے ہیں، اس میں سے روشنیاں نکلتی ہیں، کہ جس سے دل اللہ کا گھر بنتا ہے، کہ جس کا دل بیدار ہوا اس کی روح بیدار ہوئی، جس کا دل اندھا ہے اس کی روح بھی مردار ہے اور وہ خود بھی مردہ ہے۔ اور جو اس زمین پر اندھا مرا تو پھر روز محشر بھی وہ نابینا ہی اٹھایا جائے گا۔ اندھا مرنے سے مطلب معلوم کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ رب کو پہچاننا یا نہ پہچاننا۔ جس نے رب کو پہچانا وہ بینا، جس نے رب کو نہ پہچانا وہ اندھا، اندھا بینا ہوتے ہوئے بھی اندھا دنیاوی اعتبار سے۔ ہم تو نارملی میں یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم دیکھنے والے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو ہم بینا ہیں۔ یہ شخص آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، یہ نابینا ہے۔ لیکن اس کو اگر روحانیت کے رستے پر اور دین کے اصل پر لے کر آتے ہیں کہ جس نے رب کو پہچانا وہ بینا ہے، اور جس نے رب کو نہیں پہچانا وہ نابینا ہے، اندھا ہے۔
اسی ہی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ اب سورہ کوثر کی یہ شان ہے، سورہ کوثر کی یہ خاصیت ہے، اور سورہ کوثر میں جو نور نبوی موجود ہے اس کا یہ اثر، یہ تاثیر ہے کہ وہ دل کو بینا کرتا ہے، نفس کو مغلوب کرتا ہے، اور معرفت کے دروازے کھولتا ہے اور رب کی پہچان کرواتا ہے۔ اس کے 3 دروازے ہیں، 3 ہی آیتیں ہیں، اور 3 ہی کمالات ہیں، اور اس 3 ہی میں سب کچھ سمو گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں تو ہم خود کو پہچانیں، خود کو پہچانے کے اس میں دوسری آیت میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب یہاں پہ قربانی کرنے سے مراد کیا ہے؟ ظاہر قربانی تو اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا ہے، سمجھیے گا میرے اس نقطے کو۔ لیکن جب ہم خود کی پہچان کر دیں گے نا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ خود کی پہچان میں اس دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے ہم سے، اس میں کیا ایک ایسے راز موجود ہے، اس میں کیا ایک ایسی گرہ لگی ہوئی ہے کہ جس کو ہم اپنی بصیرت سے اس کو کھولتے ہیں، کہ جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ اب نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ حکم کس کیا ہے؟ نماز پڑھو اپنے رب کے لیے۔ اب اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا اسی وقت ممکن ہے نماز کی معراج ہو کہ جب تم تو ہومن صلاتہم ساہون ساری زندگی رہا، یعنی کہ بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ اپنے رب کی پہچان سب سے پہلے تم خود کو پہچانو، اور خود کو پہچاننے کے لیے اس کا راز اسی آیت میں موجود ہے کہ یہ حکم باطنی مجاہدے کا ہے۔ اور وہ باطنی مجاہدہ کیا ہے؟ وہ باطنی مجاہدہ ہے کہ جہاں نفس کو ذبح کیا جاتا ہے، یہاں پہ قربانی کرو، یعنی کہ ظاہری اعتبار سے ایک جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرو، اللہ اکبر پڑھ کے، اور اس کا گوشت صدقہ کر دو۔ لیکن اگر اس کو ہم سلوک کے رستے میں دیکھتے ہیں، تصوف کے رستے میں دیکھتے ہیں، اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، اس کو دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں، دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہاں ذبح اپنے نفس کو کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ذبح اپنے نفس کو کرنے کا ہمیں ایک حکم ہے، باطنی مجاہدے کا حکم ہے، کہ جس میں ہم اپنے نفس کو ذبح کریں گے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جگہ اور فرمان عالی شان ہے کہ مر جاؤ مر جانے سے پہلے۔ یعنی یہاں پہ مر جانے سے مراد اپنے نفس کو ذبح کر دو اس سے پہلے کہ تم پر وقت اجل آئے، کہ تمہارا آخری وقت آئے، اس سے پہلے تم اپنے نفس کو ذبح کر دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ نفس آخر ہے کیا کہ جس کی پہچان بھی نفس سے ہے، کہ جس میں ذبح کرنے کا بھی نفس کا حکم ہے، کہ جس میں قتل کرنے کا بھی نفس کا حکم ہے۔ اب نفس کی ہم ڈیفینیشن ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کے فرمان کو دیکھتے ہیں، تو گویا ہمیں صرف اتنی بات لگتی ہے کہ خواہشات تو ہم نہیں کرتے۔ ایسے ہی سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ نفس ہمارے اپنے اندر کی خواہشات کا نام ہے، یہ صرف اور صرف تسلی دینے کے لیے ہے۔ اصل نفس کا نام کیا ہے آپ کو معلوم؟ اصل نفس کہتے ہیں کہ ھدی للمتقین الذین، کہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی و پرہیزگار ہیں۔ اگر تم اپنے نفس کی پہچان کرنا چاہتے ہو، اپنے نفس کو پہچاننا چاہتے ہو،
تو سب سے پہلے تمہیں اپنے اندر سے خصائل رذیلہ کو دور کرنا ہے۔ اب یہاں پہ خواہشات اور ضروریات میں فرق دیکھنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ خواہشات کے چکر میں آپ خواہشات کو ترک کرنے کے چکر میں اپنی ضروریات کا بھی گلا گھوڑ دو، کہ ایسے بھی ہمارے پاس بیوقوف لوگ موجود ہیں جو اپنی ضروریات کو بھی ترک کر دیتے ہیں خواہشات کا نام دے کر۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے، بزرگ فرماتے ہیں، حدیث میں ملتا ہے کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں کی تلاش میں رزق میں نکلا اور رستے میں اس کی موت واقع ہو جائے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے۔ تو ضروریت کے لیے نکلا نا، اپنے بیوی بچوں کے رزق کی تلاش میں، کاروبار کرنے نکلا، سفر کرنے نکلا، تجارت کرنے نکلا، ایک ملک سے دوسرے ملک گیا، وہاں پہ حادثہ ہو گیا، لین دین کے چکر میں اس کا قتل ہو گیا، تو اس کو مردہ نہ کہو، کہ وہ رزق حلال کی تلاش میں نکلا تھا، یعنی کہ اللہ کے رستے میں جہاد پہ نکلا تھا، وہ اس کو مردہ نہ کہو، وہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے۔ کہ وہ ضروریات زندگی کہ جو حلال طریقے سے تم اپنے رب کی راہ میں چلتے ہو اور اس میں تم سے کوئی سرزد ہو جاتی ہے یا تم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے یا تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو یہ تمہارے لیے شہادت ہے، یہ تمہارے لیے شہادت کا درجہ ہے۔ اب خواہشات کیا ہوتی ہے؟ خواہشات ہر وہ چیز خواہش ہے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ وہ خواہش ہے کہ جو تمہیں تمہارے رب سے دور کر دے۔ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اگر دیکھا جائے تو ظاہری دولت کروڑوں میں، اربوں میں